बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के नए लेक्चर के साथ मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो सेलिएंट फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बरतानवी आइन की नुमायाँ खसूसियात, चीदा खसूसियात हम देखेंगे। बरतानवी आइन किसी फ़र्द, गिरोह या इदारे का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि वो हादसात, वाक़यात और हालात की पैदावार है। वो रस्म व रिवाजात और रवायात पर मबनी है। अगर इसके एवोल्यूशनरी प्रोसेस को हम देखें, इसकी अपब्रिंगिंग को मद्देनज़र रखें, तो हम ये कह सकते हैं कि नोबडी नोज़ कि ये कब, कैसे और किन हालात में शुरू हुआ, किसने इसको मुनज़्ज़म किया, कैसे इसने अपना सफ़र तय किया, कोई इस बात को नहीं जानता। इसके लिए किसी वक्त का तयन भी नहीं किया जा सकता और इसके लिए ये भी नहीं किया जा सकता कि कैसे कैसे ये परवान चढ़ा, इसने अपनी तरक्की की और बेहतरी की मनाजिल जो हैं वो कैसे तय की। इसके लिए हम ना तो हमें कोई दस्तावेज़ मुयस्सर है और ना ही इसकी कोई किताबी शक्ल हमारे सामने मौजूद है। ये इर्तिकाई अमल की पैदावार है और मुसलसल बढ़ते बढ़ते ये सियासी अमल का हिस्सा रहा और इसी सियासी अमल के साथ साथ वक्त गुज़रने के साथ साथ इसकी तश्कील होती गई। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक इर्तिकाई अमल की पैदावार है। ये एक दिन में नहीं बना और ना ही इसको किसी पार्लियामेंट ने मंजूर किया है और ना ही इसकी कोई बाकायदा तहरीरी शक्ल हमारे सामने है। इसमें वक्त के साथ साथ और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तब्दीलियां होती रही हैं और ये तब्दीलियां आइंदा भी होती रहेंगी। इसको अगर हम ये कहें कि ये पूरी दुनिया में एक मुनफरद, एक अनोखा और एक अछूता दस्तूर या आइन है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ हमें बाकी सारी दुनिया में तहरीरी दस्तूर मिलते हैं। अमेरिकन की हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, अला हाज़िल क़यास पूरी दुनिया में हमें तहरीरी आइन जो है वो मिलते हैं। लेकिन बरतानवी आइन जो है वो अपनी शक्ल सूरत और हैत के एतबार से एक अलग और मुनफरद हैसियत रखता है। इसमें कुछ तब्दीलियाँ, अगरचे ये तब्दीलियाँ वक़्त के साथ साथ हुई, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ शौरी हैं और कुछ तब्दीलियाँ गैर शौरी नज़र आती हैं। नेपोलियन, फ्रांसीसी रहनुमा, वो ये कहता है कि हम फ्रांस में बगावतें और इनकलाबात को जन्म देते रहे, जबकि बरतानिया में आइनी तरामीम जन्म लेती रही। इसके साथ साथ डॉक्टर मनरो जो हैं वो ये कहते हैं कि बरतानवी आइन के मुतालिक ये मुख्तलिफ इदारों, कार्रवाइयों और असूलों का एक पेचीदा मलगूबा है। यानी ये इसमें कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमें नज़र नहीं आती जो किसी ने एक इरादतन जो है वो की हो। कुछ हिस्सा जो तहरीरी है, उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें हमें वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक और हालात की पैदावार नज़र आती हैं। ये सफ़र जो है ये जारी रहा। इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि ये
ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک بات محتاط سی یہ کہی جا سکتی ہے کہ اس سفر کا آغاز جو ہے وہ 1215 کے میگنا کارٹا کے معاہدے سے ہوا، اور تب سے یہ سفر جاری ہے اور اب تک جاری ہے، اور یہ سفر آئندہ بھی آئینی اور ارتقائی پروسیس کو لیے ہوئے یہ جاری رہے گا۔ اس کے جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تحریری ہے، اور کچھ بہت بڑا حصہ غیر تحریری ہے، یعنی اس کو ہم ریٹن اور ان ریٹن بھی کہہ سکتے ہیں، کوڈیفائڈ اور ان کوڈیفائڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کہتے ہیں ہم کہ یہ پوری دنیا میں ایک منفرد اور انوکھا آئین ہے اور کتابی شکل میں نہیں ہے۔ جو چیزیں تحریری ہیں ریٹن وہ ہمیں ایک دستاویز کی شکل میں نظر آتی ہیں، لیکن باقی جو ہیں وہ غیر تحریری ہیں۔ اسی لیے ڈی ٹو کوئلی اور برنارڈ شاہ دونوں بیک زبان ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں آئین جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب ان کا اشارہ جو ہے وہ غیر تحریری حصے کی طرف ہے کہ کوئی چیز تحریری کتابی شکل میں بک کی شکل میں موجود ہو تو وہ یہ کہیں جی کہ یہ لے یہ آئین ہے جی، تو ایسی کوئی چیز بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ رسم و رواجات ہیں، اور اس کی وجہ روایات ہیں جس کو لوگ دل و جان سے چاہتے ہیں اور اس کی قانون کی طرح ہی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کا عزت و احترام کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کامیاب آئین بھی ہے، اور سیاستدان جو ہیں پولیٹیشنز وہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس میں کمی بیشی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ مسلسل ارتقا پذیر ہے، چلتا رہا ہے، چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا۔ یہ اس کے فیصلے جو ہیں وہ سیاستدانوں کے ذمے، اور اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لچکدار ہے اور کامیاب ہے، تاکہ اس کے فیصلے قانون دان کی بجائے سیاستدان کریں۔ سیاستدان وقت اور حالات کے مطابق اس پر فیصلہ لیتے ہیں، جبکہ قانون دانوں نے تو اس کی تشریح کرنا ہوتی ہیں۔ اب یہ جو فیصلے ہیں، یہ جو آئینی پروسیس ہے، کانسٹیٹیوشن پروسیس جو ہے، اب اس کی مسلسل کانسٹیٹیوشن میں برٹش کانسٹیٹیوشن میں اس کی ایک مسلسل جگہ ہے، اور اس کو وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس کا تحریری حصہ ہے وہ کوئی غیر اہم نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اتنا ہی اہم ہے، اور جیسا میں نے ابھی گزارش کی کہ یہ حصہ جو ہے یہ ہمیں اس کا آغاز جو ہے سٹارٹ ہمیں 1215 میں میگنا کارٹا کے معاہدے سے ملتا ہے، اور اس کے بعد 1628 کا پیٹیشن آف رائٹس ہے، اور اس کے بعد 1689 کا بل آف رائٹس ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تحریری شکل میں آئین کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ریفارمز ایکٹ ہے، میونسپل کارپوریشن ایکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، اور جو پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن کے متعلق قوانین ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں تحریری طور پر اس میں نظر آتی ہیں۔ اب ایک وہ حصہ ہے جن کے میں نے ابھی ذکر کیا، وہ تحریری طور پر سامنے آتا ہے، اور دوسرا وہ حصہ ہے جو غیر تحریری طور پر ہے اور جو رسم و رواجات ہیں، اور اب وہ ایک روایات کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور یہ روایات اتنی زیادہ پختہ ہیں کہ ان کا قانون کی طرح ہی احترام کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں ایک انوکھا اور منفرد آئین ہے جو مسلسل ارتقا پذیر ہے، اور اس میں شعوری
اور غیر شعوری تبدیلیاں جاری ہیں اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جاری رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو برٹش کانسٹیٹیوشن ہے وہ فلیکسیبل ہے، لچکدار ہے، اس میں ترمیم کرنا بہت آسان ہے، ترمیم کا طریقہ کار کوئی مشکل نہیں ہے۔ امریکن کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کی طرح امینڈمنٹ جو کی جاتی ہے وہ ایک بہت ہی لینتھی اور بہت ہی ڈیفیکلٹ پروسیس ہے۔ 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز کی چاہیے، ہمیں دونوں ایوانوں کی چاہیے، اور اس کے علاوہ پھر پریزیڈنٹ کی جو ہے وہ منظوری چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور سٹیپس جو ہے وہ اسٹیٹس کا ہوتا ہے، ان کی بھی منظوری چاہیے۔ تو یہ جو منظوری ہے یہ ایک بہت ہی مشکل، بہت ہی لینتھی اور بہت ہی تھکا دینے والا عمل ہے، جبکہ ایز کمپیئر ٹو برٹش کانسٹیٹیوشن وہاں تو انتہائی آسان ہے، سادہ اکثریت سے آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ اور سادہ اکثریت کی میں ذرا وضاحت کرتا چلوں کہ ہاؤس میں جو پریزنٹ ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سادہ اکثریت، سمپل میجورٹی مراد جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ایک سمپل فارمولا یہ ہے کہ 1/2+1۔ تو یہ سمپل میجورٹی کا فارمولا ہے جو برٹش کانسٹیٹیوشن میں چلتا ہے، اور اسی آسانی کے ساتھ وہاں فیصلے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس میں ترمیم کرنے میں ذرا بھی مشکل نہیں آتی۔ 1936 میں جو قانون سے دستبرداری کا جو تخت سے دستبرداری کا قانون تھا وہ صرف آدھے گھنٹے میں منظور ہوا۔ آئین، برطانوی آئین جو ہے وہ مقصد جو ہے اس کو وقت اور حالات کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ملک کی مشینری جو ہے، سیاسی مشینری، نہ جمود کا شکار ہو اور نہ ہی زنگ آلود ہو۔ اسی لیے ڈی جی لیتھم اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو برٹش کانسٹیٹیوشن ہے اس میں وہ لچکدار ہے، اور لچکدار ہونے کی وجہ سے نہایت کامیاب بھی ہے، اور اس کامیابی کا سہرا جو ہے وہ پولیٹیشنز کے سر جاتا ہے کہ وہ حسب ضرورت جب بھی ضرورت محسوس ہو وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس میں ترمیم کر دیں، نہ کہ اس کو ریفر کریں لیگل ایکسپرٹس کی طرف، قانونی ماہرین کی طرف، اور وہ اس کو کریں، قانونی تشریح اس کی کریں، بلکہ اس کو آئین میں تبدیلی لانے کے لیے یہ سیاستدانوں کا ہی کام ہے، نہ کہ قانونی ماہرین کا۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ برطانوی نظام میں، برطانوی سیاسی نظام جو وحدانی نظام کہلاتا ہے، یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، وہاں اس میں مضبوط مرکز ہے، اور مضبوط مرکز اپنی سہولت کے لیے اپنے انتظامی ادارے بنا سکتا ہے، لیکن پورے ملک کے لیے قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی کرتی ہے۔ چھوٹے یونٹ اگر انتظامی طور پر بنائے بھی جاتے ہیں یا بنائے بھی گئے ہیں تو ان کے لیے قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ ہی قانون سازی کرتی ہے، اس کے علاوہ قانون سازی کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اسکاٹ لینڈ یا ویلز ہو، ان کے لیے بھی، ان کی بھی کوئی الگ سے پارلیمنٹ نہیں ہے، ان کے لیے بھی قانون سازی پارلیمنٹ ہی کرتی ہے، پورے ملک کے لیے قانون سازی پارلیمنٹ کرتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ہم امریکہ میں دیکھیں تو امریکہ میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، وہاں فیڈریشن ہے، اور اس فیڈریشن کے یونٹس ہیں، وہ یونٹس جو ہیں وہ جن کو سٹیٹس کہا جاتا ہے، وہ ایک معاہدے کے تحت اکٹھے ہوئے اور وہ آئین کے تحت اکٹھے ہوئے، اور ان کے اختیارات جو ہیں ان کی تقسیم کر دی گئی۔ اب وہاں ایک مرکزی اسمبلی ہے جس کو کانگریس کہا جاتا ہے،
اور اس کے علاوہ ہر اسٹیٹ کی اپنی بھی اسمبلی ہے جو وہاں مقامی طور پر قانون سازی کرتی ہے۔ اگرچہ سپریشن آف پاور کے تحت ان کے اختیارات الگ الگ ہیں، ان کے قانون سازی الگ الگ ہے، ان کے آئین کے تحت امریکن کانسٹیٹیوشن میں آئین کی جو لسٹ بنا دی گئی ہیں کہ ایک فیڈرل جورسڈکشن ہے، ایک اسٹیٹ کی جورسڈکشن ہے اور ایک کنکرنٹ لسٹ جو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے لیے الگ الگ قانون سازی کر سکتی ہیں، وہ قانون سازی کرنے میں خود مختار ہے، جبکہ برطانیہ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ برطانیہ میں ہر قسم کی قانون سازی جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ کا کام ہے اور پارلیمنٹ ہی یہ قانون سازی کرتی ہے۔ رچرڈ روز یہ کہتا ہے کہ برطانوی نظام میں تمام اختیارات و اقتدار کا سرچشمہ جو ہے وہ مرکز ہے، اور مرکز جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ساری قانون سازی کرتی ہے اور وہی اس کے ذمہ ہے۔ تو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے اور پارلیمنٹ ہی قانون سازی کرتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم یہاں یہ بھی دیکھیں گے کہ برطانیہ میں امریکہ کے برعکس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، جبکہ امریکہ میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مقننہ ہے وہ انتظامیہ سے الگ نہیں ہے۔ ایگزیکٹو کا خمیر جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی اٹھتا ہے، یعنی پارلیمنٹ ہی ایگزیکٹو کو جنم دیتی۔ سب سے پہلے الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے اس کو حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی ہے، اور پرائم منسٹر آتا ہے، وہ اپنی کیبنٹ بناتا ہے، اور ان کے لیے یہ لازم ہے، پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کے لیے یہ لازم ہے کہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کا ہر ممبر جو ہے وہ پارلیمنٹ کا رکن ہو، یعنی کوئی نان جو ممبر ہے آف پارلیمنٹ وہ کابینہ کا رکن نہیں بن سکتا۔ اب اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی ہم امریکن کانسٹیٹیوشن سے کمپیریزن جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ وہ بھی کانگریس کا ممبر نہیں ہے، پریزیڈنٹ کی جو کیبنٹ ہے وہ بھی پارلیمنٹ کی، وہاں کانگریس کی ممبر جو ہے وہ نہیں ہے، جبکہ یہاں جو ہے پرائم منسٹر بھی اور اس کی کیبنٹ بھی وہ ساری کی ساری پارلیمنٹ کی ممبر ہے۔ صرف یہاں تک نہیں ہے، اب پارلیمنٹ نے جب اس کو جنم دے دیا ایگزیکٹو کو، تو اب ایگزیکٹو پورے ملک کی حکمران ہے، اور یہ حکمران جو پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہے یہ اب اپنی کارکردگی کے حوالے سے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اگر یہ کارکردگی نہیں دکھاتی تو پارلیمنٹ اس پر نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ لا سکتی ہے اور اسے استعفیٰ دینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک ہم اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اجتماعی ذمہ داری کے تحت کام کرتے ہیں، یعنی کسی ایک وزیر کو، کسی ایک منسٹر کو اگر پارلیمنٹ میں شکست ہو جاتی ہے تو وہ پوری کابینہ کی شکست ہوگی اور پرائم منسٹر سمیت پوری کابینہ کو ریزائن کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں بائی کیمرل سسٹم ہے، دو ایوانی مقننہ، ہاؤس آف لارڈز ہے جس کے ممبران کی تعداد 900 ہے، تقریباً 900، یہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم ہاؤس آف کامنز میں یہ دیکھتے ہیں
تو وہاں ممبران کی تعداد جو ہے وہ 630. تو اس کے یہ ایک جو دارالعوام جو ہے ایکچولی ہاؤس آف لارڈز جو ہے وہ اب ایک رسمی ادارہ رہ گیا ہے. وہ اس روایات کا حصہ ہے جو برطانوی معاشرے کا حصہ ہے، اور اس میں وہ تمام لارڈز، امراء اور وہ تمام مذہبی طبقے کے لوگ یا جنہوں نے برطانیہ کے لیے بہت زیادہ کوئی خدمات سر انجام دی ہو، ان لوگوں کو اس کی لائف ممبرشپ جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور یہ ہوتی بھی موروثی ہے. اس کے جو اختیارات ہیں وہ برائے نام اختیارات ہیں، اور لیکن یہ اگرچہ رسمی اختیارات ہیں لیکن ان کو چونکہ روایات کے وہ پابند ہیں اور ان رسم و رواجات کی وجہ سے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤس آف کامنز جو ہے وہ بہت ہی ایک پاورفل، طاقتور ادارہ شمار ہوتا ہے. اس میں اگرچہ قانون سازی جو ہے لیجسلیشن وہ سمپل میجورٹی سے ہوتی ہے، اس میں ترامیم جو ہیں امینڈمنٹس اگر کرنا ہو تو وہ بھی سمپل میجورٹی سے ہوتی ہیں. اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کو کوئی فرد، کوئی گروہ یا کوئی ادارہ انڈو نہیں کر سکتا. کسی میں ایسا اختیار نہیں. اب اس کا ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں امریکن کانسٹیٹیوشن میں جوڈیشل ریویو سے. اب برطانیہ میں کسی کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو جوڈیشل ریویو میں لائے اور اس کو انڈو کرے. پارلیمنٹ کا بنایا ہوا کوئی قانون غیر قانونی اور غیر آئینی نہیں ہوتا. عدالتیں پارلیمان کی اس برتری کو تسلیم کرتی ہیں اور اس کی پابند بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں جوڈیشل ریویو کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کی اجازت ہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ حکومت کا سربراہ ہے اور لیڈر آف دی ہاؤس ہے، قائد ایوان ہے. وہ کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے مگر پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے. پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. یہاں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دارالعوام ہاؤس آف کامنز کو قانون سازی پر اور مالیات پر ایک مطلب ایک مؤثر گرپ جو ہے وہ اس کی قائم ہے اور کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دارالعمرہ جو ہے وہ ایک اپیلیٹ کورٹ کے طور پر کام کرتی ہے اور ہر قسم کی اپیلیں جو ہیں وہ ان اپیلوں کے لیے دارالعمرہ سے رجوع کیا جاتا ہے اور وہاں جو لیگل لارڈز ہیں وہ اس پر فیصلہ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اپیلیٹ کورٹ کے طور پر ہاؤس آف لارڈز ہے اور باقی تمام معاملات میں جس میں ہر قسم کی جو لیجسلیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک مالیاتی مؤثر پالیسی ہے وہ بھی پارلیمنٹ کے وہ بھی ہاؤس آف کامنز کے حصے میں آتی ہے. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کے کسی بھی بنائے ہوئے قانون کو کسی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ انڈو کر سکے. اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک بالادست ادارہ ہے. سپرمیسی آف پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اور جو ہم نے پرائم منسٹر کی اور کیبنٹ کی بات کی، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے، اس کو ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ جس کو ڈکٹیٹرشپ آف کیبنٹ کہا جاتا ہے، کابینہ کی آمریت قائم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جانے کے باوجود
ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ وہی کابینہ پرائم منسٹر سمیت ہمیں پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نظر آتی ہے. اور یہاں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت تک اپنا کام سر انجام دے سکتی ہے جب تک اس کو پارلیمنٹ کی خوشنودی یا حمایت حاصل رہتی ہے. اس کا کام یعنی پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا، قانون کسی بنے ہوئے قانون کو منسوخ کرنا یا اس میں ترمیم کرنا. مالیات پر اس کا مؤثر کنٹرول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دارالامراء جو ہے وہ ایپیلیٹ کورٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور اپیل کی آخری عدالت جو ہے، سب سے اعلیٰ ترین عدالت جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈز ہے. فلپ نارٹن اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی قانون کو بنائے، اس کو منسوخ کرے یا اس میں ترمیم کرے، مگر کسی فرد یا ادارے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو مسترد کرے یا اس کی خلاف ورزی کرے. یہ تھا آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.